अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक है नज़्म व नस्क। ठीक है, नज़्म व नस्क के बारे में हम ये देखते हैं कि बरसगीर पाक व हिंद में जो वो इदारों का नज़्म व नस्क कैसे था और किस तरीके से उसको चलाया जा रहा था। इसमें सबसे पहले यह है कि बरसगीर में मुसलमान हुक्मरानों के अहद में अक्सर तलीमी इदारे अहले इल्म की कोशिशों से कायम थे, जो अपने तौर पर अहले सरवत की सरपरस्ती पर मबनी थे। इन तलीमी इदारों का इंतज़ाम चलाते थे। बादशाह और हुक्मरान तबका भी इन तलीमी इदारों की इल्मी और माली अनात और सरपरस्ती करता था, लेकिन इन तलीमी इदारों की एक अहम खसूसी ये थी कि इन्हें दाखिली तौर पर खुद मुख्तारी हासिल थी। उलमा और असातिज़ा इन तलीमी इदारों के निसाब, तरीक़ा तदरीस, तरीक़ा इम्तिहानात और दीगर अमूर में आज़ाद थे। इंतज़ामी लिहाज से बरसगीर में मुसलमानों के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की दरसगाहें थीं। दरसगाहों की चंद किस्में मदरजा ज़ैल हैं। नंबर 1 सरकारी मदारिस, नंबर 2 मसाजिद में कायम मदारिस, नंबर 3 खानकाहों और मज़ारात से मुल्हक़ मदारिस, उलमा किराम के कायम करदा ज़ाती मदारिस। तो तलबा आपको ये बात बताती चलूँ कि बरसगीर पाक व हिंद में जो नज़्म व नस्क था, उसके लिए वहाँ के जो अदारे थे वो ख़ुद मुख्तार थे। उन अदारों को दाखिली खुद मुख्तारी हासिल थी। उन पे किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं था और वो अपने फ़ैसला करने में ख़ुद मुख्तार थी। वो अपना निसाब, अपना तरीक़ा तदरीस, तरीक़ा इम्तिहानात और दीगर अमूर में आज़ाद थे। और इंतज़ामी लिहाज से मुसलमानों के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की दरसगाहें कायम थीं। इन दरसगाहों की चंद किस्में मैंने अभी आपको बताई हैं, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। नंबर 1 सरकारी मदारिस, नंबर 2 मसाजिद में कायम मदारिस, नंबर 3 खानकाहों और मज़ारात से मुल्हक़ मदारिस, नंबर 4 उलमा कलाम से कायम करदा ज़ाती मदारिस। जो बात मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो यही है कि जो सरकारी मदारिस होते हैं, वो सरकारी मदारिस से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ऐसे मदारिस जो अपना जिनका नज़्म व नस्क गवर्नमेंट के हाथों में हो, लेकिन गवर्नमेंट उनको इमदाद ज़रूर करती थी, लेकिन उनमें किसी किस्म की मुदाखलत नहीं करती थी। वो लोग अपने निसाब में, अपने तरीक़ा तदरीस में, अपने साज़ा में और अपने निज़ाम इम्तिहान में ख़ुद मुख्तार थे। मसाजिद में कायम मदारिस से मुराद ऐसे मदारिस थे जहाँ फ़जर की नमाज के बाद ज़ोहर की नमाज तक वो मसाजिद फ़ारिग होती थी, तो लिहाजा उन मसाजिद को भी मदारिस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाया जा सके। खानकाह और मज़ारात से मुल्हक़ मदारिस, आपको पता मज़ारात के साथ भी बड़े बड़े इन्होंने हॉल कमरे बनाए होते थे जहाँ पे वो खाली रहते थे, वहाँ पे भी इन्होंने मदारिस कायम कर दिए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आसानियाँ दी जा सकें। उलमा कराम के कायम करदा ज़ाती मदारिस, ऐसे उलमा कराम जिन्होंने अपनी बैठकें बना रखी थी या अपने घरों में कोई मदारिस कायम कर रखे थे और वो अपने ज़ाती तौर पे लोगों को पढ़ाते थे या बच्चों को तालीम देते थे, तो वो ऐसे मदारिस थे, वहाँ भी तालीम दी जाती थी। कदीम हिंदुस्तान का तलीमी निज़ाम दाखिली तौर पर आज़ाद और ख़ुद मुख्तार था। ये बात बड़ी वाज़िह है। आज के दौर में हमारा तलीमी निज़ाम जो वो दाखिली तौर पर ना तो आज़ाद है, ना ही खुद मुख्तार है, बल्कि आज का जो तलीमी निज़ाम है वो बल्कि किसी न किसी पॉलिटिक्स के अंदर चलता है, बल्कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो आपको इमदाद देगा वो अपनी मर्ज़ी के क़वानीन आप पर लागू कर सकता है। यानी कि हमारा एजुकेशन इदारा इंडिपेंडेंट नहीं है, बल्कि इसे इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि असातिज़ा ही या इंतज़ामिया ही स्कूल की बेहतर जानती है या इदारे की बेहतर जानती है कि उन्होंने अपने तलबा को कैसे लेके जाना है। हमें बाज़ दफ़ा पाबंदियों में बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी मर्ज़ी से कोई डिसीज़न नहीं ले पाते, जो हमारे लिए मसले मसाइल कायम करते हैं। और शख्सी तालीमी अदारे तो एक तरफ सरकारी सतह पर कायम किए गए मुख्तलिफ़ तालीमी अदारों के नज़्म व नस्क की पॉलिसी में भी यकसानियत ना थी, बल्कि इन मदारिस के उलमा और असातिज़ा नज़्म व नस्क के सिलसिले में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार थे। यानी नज़्म व नस्क के सिलसिले में मरकज़ियत का कोई तसव्वुर मौजूद ना था। मदारिस में दाखिले के लिए किसी किस्म की शराइत ना थी। तालीम के लिए उम्र की कोई पाबंदी ना थी। अरबी मदारिस में दाखिले अमूमन शवाल के महीने में होते थे।
آپ لوگ ذہن میں اچھی طرح رکھیں کہ یہ لوگ اسلامی کیلنڈر کے مطابق چلتے تھے۔ ان میں جو عربی مدارس میں جو داخلہ ہوتا تھا وہ شوال کے مہینے میں ہوتا تھا۔ شوال کے مہینے میں یعنی رمضان کے بعد جو ہم چھوٹی عید مناتے ہیں اس کے بعد یعنی شوال کا مہینہ جو آتا اس میں وہ ان کے ایڈمیشنز ہوتے تھے۔ اوقات تعلیم میں کوئی باقاعدگی نہ تھی، یعنی جیسے ہمارا ایک باقاعدہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے کہ صبح 8 بجے سے کلاسز ہونی اور مسلسل 3 بجے تک کلاسز ہونی، اس پہ بریک ہوگی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن وہاں پہ اوقات تعلیم کی میں جو ہے نا وہاں پہ کوئی باقاعدگی نہیں تھی، جو جس طرح اپنی سہولت کے ساتھ وہاں پہ آگے پڑھ سکتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے مدارس میں باہمی رابطے کا کوئی انتظام نہ تھا، اس کے باوجود نصاب، طریقہ تدریس، اوقات تعلیم میں یکسانیت پائی جاتی تھی، یعنی اس وقت کا جو کریکولم تھا یا ٹیچنگ میتھڈ تھے، جو ٹائم ٹیبل تھا وہ ایک جیسا تھا، اس میں ایک جیسی ہی یکسانیت پائی جاتی تھی۔ یہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر کوئی جو ہے اپنی مرضی سے کرتا رہے۔ تعلیم کے مختلف درجات کے لیے مدت کا توہین نہیں تھا، مثلا یہ کہ اگر ایک بچہ یہ پہلی کلاس میں ہے اور اگر وہ پہلی کلاس کو اچھی طرح کور نہیں کر سکا تو وہ دوسری کلاس میں نہیں جا سکتا جب تک وہ پہلے درجوں کو اچھی طرح کور کر لے گا، اس کے بارے میں استاد سیٹسفائیڈ ہو جائے گا، اس کے بارے میں استاد مطمئن ہو جائے گا اور وہ یہ مان لے گا کہ واقعی اس کے اندر اتنی اہلیت یا قابلیت آ گئی ہے کہ اسے پہلی سے دوسری کلاس میں کیا جا سکے تو اسے دوسری کلاس میں کر دیا جائے گا۔ مطلب کہ اس کے لیے انہوں نے کوئی مدت کا تعین نہیں کر رکھا، چاہے وہ بچہ 3 ماہ میں کر لے، چاہے وہ بچہ 6 ماہ میں کر لے، چاہے وہ بچہ سال میں کر لے، چاہے وہ 2 سال میں کرے، چاہے وہ ساری زندگی میں کرے، جب تک کہ وہ استاد اس سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو جائے گا، جو اس کی اہلیت اور قابلیت کو جانچ لے گا، تب تک اسے اگلے درجے میں منتقل یا اگلے درجے میں پروموٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو اسی درجے میں رکھا جائے گا۔ طالب علم ایک درجے کا نصاب ختم کرنے کے بعد دوسرے درجے میں پہنچ جاتا تھا۔ طلباء میں اساتذہ کے لیے حد درجہ احترام پایا جاتا تھا۔ یہ واقعی یہ بات بہت قابل قدر ہے کہ اس وقت کے جو طلباء تھے وہ اپنے اساتذہ کرام کی بہت عزت احترام کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اگر وہ استاد کو آتا دیکھتے تھے تو اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے تھے کہ کہیں ہم سے کوئی بے حرمتی نہ ہو جائے یا ہمارے استاد کو ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو جائے۔ اور اساتذہ اور سب سے مزے کی بات یہ وہ اپنے اساتذہ کے ذاتی کام بڑی خوشی سے کرتے تھے اور اس میں راحت محسوس کرتے تھے، اور وہ طلباء اپنے آپ کو بڑے قابل فخر محسوس کرتے تھے جو طلباء اساتذہ کے ذاتی کام کرتے تھے اور ان کے لیے باعث فخر ہوتے تھے۔ قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کے نظم و نسق کا موازنہ آج کے ترقی یافتہ دور کے تعلیمی اداروں کے نظم و نسق سے کیا جائے تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ہندوستان کے اسلامی مدارس کا نظم و نسق مثالی تھا۔ مطلب کہ آج سے بھی ہم 1300-1200 سال پہلے یا 1000 سال پہلے یا 100 سال پہلے کی بھی اگر چیز کو دیکھیں تو ہم یہ چیز بڑے فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم ہندوستان کا اسلامی مدارس کا نظم و نسق مثالی تھا، آئیڈیل تھا، اور وہ کسی بھی آئیڈیل ہو سکتا تھا کیونکہ وہاں پہ ہر چیز کی آزادی تھی، خود مختاری تھی، اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی پابندیاں نہیں تھی۔ اور اگر آج کا ہم اپنے مدارس کا نظم و نسق دیکھیں تو اس کے مقابلے میں وہ بڑا آئیڈیل نظم و نسق تھا۔ نظم و نسق کے مثالی ہونے کی سب سے بڑی وجہ طلباء کے دل میں اساتذہ کا علم اور احترام تھا۔ وہی بات ہے، جیسا کرو گے ویسا کرو گے، تب کے طلباء اپنے اساتذہ کا بہت احترام کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کو بھی عزت و احترام ملتا تھا۔ آج کے طلباء اپنے اساتذہ کا احترام نہیں کرتے بلکہ اسی اساتذہ کو بھی تھوڑی بہت عزت دے دیتے جس سے وہ پڑھتے ہیں، لیکن دوسرے اساتذہ کو وہ کسی بھی گنتی میں نہیں لے کے آتے اور وہ ان کے لیے بالکل قابل احترام نہیں ہوتے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ وہ جیسا کرو ویسا کرو والا حساب ہے کہ آج اگر ہمارے طلباء ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں تو کل کو اگر یہ ہماری جگہ استاد آپ لوگ بن کے آتے ہیں یا بنتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی رویہ اپنایا جائے گا۔ تو تب یہ تھا کہ تب اساتذہ کی بہت عزت احترام تھی اور استاد کے پیشے کو جو بھی اپناتا تھا وہ بڑی خوشی سے اپناتا تھا اور اسے کے لیے قابل فخر ہوتا تھا، اور ایک زمانہ تو استاد کو بڑا عزت و احترام دیا جاتا تھا۔ اگر کسی اور کو بھی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ بندہ استاد ہے تو اس کی بڑی عزت و احترام کرتا تھا، جیسے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ جس نے مجھے ایک لفظ بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے۔ تو مطلب یہ کہ ہمارے بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کو بڑا پتہ ہے کہ استاد کی قدر کیا ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے، اور مطلب یہ کہ اگر ان کا بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، یہ کہنا تھا کہ اگر مجھے
کچھ بننے کا کہا جاتا تو میں معلم کے پیشے کو اپناتا. اور آپ کو پتہ ہے وہ ایک واقعہ بھی یاد ہوگا کہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں چلے گئے، مسجد میں گئے تو وہاں پہ 2 طرح کی مجلسیں چل رہی تھی. ایک میں علم و تعلیم و تربیت و تدریس کا کام کیا جا رہا تھا اور دوسرے میں دوسری باتوں کا اہتمام کیا جا رہا تھا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم و تدریس کا کام کیا جا رہا تھا وہاں پہ بیٹھنا اور اس مجلس کو پسند فرمایا تھا، اور پھر کہا تھا کہ انما بعثت معلما، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. تو مطلب آپ نے اپنے لیے معلم کا درجہ اپنایا. مطلب اس سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک استاد کی کتنی عزت اور احترام ہے. انگریز کی آمد سے قبل یعنی انگریزوں کے آنے سے پہلے برصغیر میں مسلمانوں کے دور کی علمی سرگرمیاں کا مطالعے سے چند اہم خصوصیات ہمارے سامنے آتی ہیں. ہر مسجد ابتدائی تعلیم کے مرکز کے طور پر کام کرتی تھی. تعلیمی سہولتیں یونیورسل تھی، مفت فراہم کی جاتی تھی. مفت رہائش کے علاوہ طلباء کو وظائف بھی دیے جاتے تھے. مقصد تعلیم رضائے الہی اور رضائے الہی کا حصول تھا. اور انگریز کی حکومت قائم ہونے کے بعد تعلیم کا مقصد سرکاری ملازمت کے لیے تیاری اور روزگار کا حصول قرار پایا. یعنی کہ جب انگریزوں کے آنے سے پہلے تعلیم کا بڑا باقاعدہ اور منظم انتظام تھا. اتنا اچھا انتظام تھا کہ لوگوں کو، وہاں کے طلباء کو فری تعلیم دی جاتی تھی، فری رہائش دی جاتی تھی، فری کھانا دیا جاتا تھا، اور انہیں وہ تمام سہولتیں اور وظائف فراہم کیے جاتے تھے تاکہ وہ اپنے مقصد تعلیم یا رضائے الہی کے حصول کو آسان کر سکیں. لیکن جیسے انگریز کی حکومت آ گئی تو ان کا تعلیم کا حصول صرف یہ رہ گیا کہ وہ ان کی نوکری چاکری کر سکے، مطلب کہ سرکاری ملازمتوں کی تیاری اور روزگار کا حصول قرار پایا. مساجد تعلیم کا مرکز نہ رہے، مساجد جو ہیں وہ تعلیم کا مرکز نہ رہے. محدود تعداد میں اسکول کھولے گئے جس کے نتیجے میں تعلیم جو ہے وہ محدود ہوگی اور یونیورسل نہ رہی. مطلب یہ کہ انہوں نے جیسے کہ میں نے بتایا کہ 4 مدارس قائم کیے گئے تھے، جیسے کہ سرکاری مدارس اور وہ دوسری 3 اقسام 4 طرح کی درسگاہیں کام کرتی تھی. لیکن جیسے انگریز برصغیر میں آئے، انہوں نے اب حکمرانی کی تو انہوں نے سب سے پہلے مساجد میں جو تعلیم دی جاتی تھی ان کو ختم کیا اور اپنے اسکول کھولے جو بالکل محدود تھے، اور وہ تعلیم بھی محدود ہوگی اور مہنگی بھی ہوگی. صرف وہی لوگ تعلیم حاصل کر سکتے تھے کہ جن کے پاس سرمایہ تھا، اور غریب بچوں کے لیے وہ تعلیمی ادارے بالکل ناپید ہو چکے، یعنی کہ وہ ان کے لیے تعلیم حاصل کرنا ناممکن ہو گیا. مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم عوامی اور آزاد تھا. یعنی کہ مسلمانوں کے دور میں نظام تعلیم عوامی اور آزاد تھا، مطلب کہ ہر ایک کی اپروچ میں تھا، ہر بندہ وہاں سے تعلیم حاصل کر سکتا تھا. اس کے لیے شرط نہیں تھی وہ کوئی مسلمان ہے یا کوئی وہ ہندو ہے یا وہ کوئی سکھ ہے. جو بھی اپنے علم کی پیاس بجھانا چاہتا تو وہ آرام سے پہنچا سکتا تھا، اس کے لیے اسے کوئی تگدو نہیں کرنی پڑتی تھی. حکمران اپنا فرض سمجھتے ہوئے تعلیم کی ترقی پہ بے پناہ رقم خرچ کرتے تھے. حکمران اپنا فرض سمجھتے ہوئے تعلیم پر بے پناہ رقم خرچ کرتے تھے، مگر ان کے انتظامی معاملات اور نظام میں قطعاً مداخلت نہیں کرتے تھے. یعنی وہ سرمایہ ضرور دیتے تھے لیکن اس سے بالکل بے خبر ہو جاتے تھے کہ ادارے اس کو کس طرح چلا رہے اور کیوں چلا رہے ہیں، یعنی اس میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے تھے. لیکن انگریزوں نے برسر اقتدار آتے ہی بلا تفریق مذہب سیکولر بنیادوں پر مسلمانوں اور ہندوؤں کے لیے یکساں نظام تعلیم رائج کیا تاکہ ایک مخصوص ذہنیت پیدا کی جا سکے جس سے مغربی افکار کی اشاعت ممکن ہو سکے. یعنی کہ انہوں نے ایسا نظام قائم کیا جس کی وجہ سے وہ یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسی ذہنیت کے لوگ پیدا کیے جائیں جو مغربی افکار کے اشاعت ممکن ہو سکے. مطلب یہ کہ انہوں نے ایسا نصاب تعلیم بنایا، ایسا طریقہ تدریس بنایا جس کی وجہ سے وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ان کا مقولہ بھی ہے کہ ہم ایسے ہندوستانی چاہتے ہیں جو نسلاً تو مسلمان ہو، جو مذہباً تو مسلمان ہو لیکن نسلاً وہ انگریز ہوں. یعنی کہ وہ نام کے مسلمان رہ گئے تھے لیکن ان کا چال چلن، کھانا پینا، اوڑھنا پہننا سب کچھ انگریزوں کی مغربی افکار کے مطابق ہو چکا تھا. ان کی سوچ جو تھی وہ جو ہے انگریزوں کی غلام بن کے رہ گئے. اور آج پاکستان آزاد ہو کے 70-75 سال ہو گئے ہیں تو ہمارے مسلمان مذہب کے نام پہ تو مسلمان ہیں لیکن ان کا مجازاً وہ بالکل انگریز ہیں. نسلاً وہ مسلمان ضرور ہیں، یعنی مسلمان گھرانوں میں نسل پیدا تو ہوتے آ رہے ہیں لیکن ہمارا مجاز، ہمارا رہن سہن، ہمارا کھانا پینا، ہمارا اوڑھنا پہننا سارا آج بھی انگریزوں کے طرز زندگی پر ہے. انگریزی دور میں
اردو اور فارسی کی جگہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری قومی زبان اردو ہے، اس کے باوجود بھی آج بھی وہی ترقی و کامیاب ہے فرد جو 4 لفظ انگلش کے بول لیتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت کی اردو اور فارسی زبانیں جو وہاں کی مقامی زبانیں تھیں ان کو مکمل ختم کر کے انگریزی زبان کو راج کیا۔ ایک باہر سے آنے والی قوم جس کی یہ زبان انگریزی تھی، انہیں کیونکہ ہماری زبانیں سمجھ میں نہیں آتی تھی، اس لیے انہوں نے ہمیں ذہنی غلام بنا دیا اور اپنی ہی زبان پر ہمیں پر مسلط کر دی اور ہمیں ہمارے اپنے کلچر سے دور کر دیا، ہمیں ہماری قومی لینگویج سے دور کر دیا اور مخلوط تعلیم کو رواج دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اسلام اس چیز کے سخت خلاف ہے کہ لڑکے اور لڑکیوں کی اکٹھی تعلیم دی جائے، لیکن انگریزوں نے آ کے اپنا سرمایہ بچانے کی خاطر انہوں نے مخلوط تعلیم کا انتظام کر دیا۔ ظاہری بات ہے ایک بلڈنگ بنتی ہے اور اس بلڈنگ کے اندر ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پاکستان میں اتنا مخلوط تعلیم کا رواج عام نہیں ہوا۔ ابھی بھی فی الحال بھی یہ تک یہ ہے کہ بچے اور بچیوں کے اسکول علیحدہ علیحدہ، کالجز علیحدہ ہے، کہیں یونیورسٹیز بھی علیحدہ علیحدہ ہے، وومن یونیورسٹیز بن رہی ہیں، تھوڑا سا اس طرف ترقی ہو رہی ہے، تھوڑا سا اس طرف رجحان ہو رہا ہے کہ اور ہمیں مذہب کی طرف تھوڑا سا لے کے جا رہے ہیں۔ تب یہ تھا کہ یہ لوگ ایک ادارہ بنا دیتے تھے، اس پہ سرمایہ لگاتے تھے اور ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ ہم کم سے کم سرمایہ میں زیادہ سے زیادہ بینیفٹ حاصل کر سکیں، تو اس کے لیے انہوں نے مخلوط تعلیم عام کر دی کہ لڑکے لڑکیاں ایک ہی ادارے میں پڑھیں اور انہیں زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے۔ ظاہری بات ہے 2 ادارے بنتے، اگر 1 ملین کی ایک بلڈنگ بنتی ہے تو 1 ملین کی ایک بلڈنگ بنتی ہے، ایک جگہ 1 کروڑ سے زیادہ جو ہے تنخواہ لینے والے ملازمین ہیں، ٹیچرز رکھے گئے ہیں، میل ٹیچر رکھے گئے تو ان کو میل کو پڑھانے کے لیے بوائز کو، اور فیمیل ٹیچر رکھے گئے گرلز کو پڑھانے کے لیے، تو انہیں اچھا خاصا سرمایہ لگانا پڑتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے ملک میں جو ہے تعلیمی اخراجات زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور سیونگ نہیں ہوتی، لیکن انگریز بڑے سیانے نکلے، انہوں نے مخلوط تعلیم کا انتظام کر دیا تاکہ ایک ہی ادارہ قائم کیا جائے، ٹیچرز کی بھی تنخواہیں بچائی جائے اور ہم زیادہ سے زیادہ زر مبادلہ بھی کمائیں اور اپنے مفاد بھی حاصل کر سکیں، اور انہوں نے بھولی والی عوام کو الو بنا کے رکھ دیا۔ اور مجموعی تعلیمی ماحول ایسا بنا دیا کہ مسلمان جو 50% سے زیادہ تعلیم یافتہ تھے، ان میں خواندگی کی شرح کم ہوتے پاکستان کے قیام تک کتنے % رہ گئی؟ 20% رہ گئی۔ یہ شارٹ کوشچن بھی آ سکتا ہے کہ اس قدر تعلیمی نظام انہوں نے ناقص بنا دیا تھا کہ ہماری جو ہندوستان کی کل آبادی کی 50% خواندہ آبادی میں سے وہ آتے آتے صرف 20% خواندہ لوگ رہ گئے۔ تعلیم کی کمی کی وجہ سے پاکستان بے شمار قدرتی ذرائع اور وسائل کے باوجود تعلیمی اور معاشی اور معاشرتی طور پر دنیا میں بہت پست مقام تک پہنچ چکا ہے، اور معاشی اور معاشرتی بہتری اور ملکی ذرائع اور وسائل سے فائدہ اٹھانے کے لیے آزادانہ اور یونیورسل ایجوکیشن بہت ضروری ہے۔ ابھی بھی اگر ہمارے حکمران چاہیں، ہماری عوام چاہے تو فری ایجوکیشن شروع کر دیں تو ہمارے ہاں 100% لٹریسی ریٹ آ جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے۔ ہمارے پاس دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، معدنیات ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو نہیں نوازا۔ اگر نوازا نہیں ہے تو ہمیں تعلیم سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہماری کچھ شیطانی قوتیں یا شیطانی طاقتوں کی وجہ سے آج تک ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے وہ نہیں بڑھ سکا۔ ریزن کیا ہے کہ ہمیں آزادانہ یونیورسل ایجوکیشن نہیں دی جا رہی۔ ہم دعا کو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت جلد ایک ایسا سسٹم آف ایجوکیشن پرووائڈ کرے جس میں ہم آزاد و یونیورسل ایجوکیشن حاصل کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس، ہمارا آج فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ جس طرح میں نے آپ لوگوں کو لیکچرز اپلوڈ کروائے ہیں یا لیکچرز یوٹیوب پہ کیے ہیں، آپ لوگ ان کو سب لیکچرز کو ایک دفعہ لازمی دیکھیں، ان میں سے ہر چیز کو اچھی طرح کلیئر کریں۔ الحمدللہ سے آج ہمارا فرسٹ چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو امپورٹنٹ شارٹ کوشچن بتاؤں گی، آپ ان کی ایک اسائنمنٹ تیار کر لیجئے گا، اور مزید اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو تو میرے واٹس ایپ گروپ پہ مجھ سے آپ لوگ ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اس چیپٹر کو آپ اچھی طرح ریوائز کر لیں اور اچھی طرح اس کو دیکھ لیں۔ میں اس کا ایک ٹیسٹ بھی لینا چاہ رہی ہوں، اور میں چاہوں گی کہ آپ کو ایک کوشچن میں آپ کو پورے چیپٹر کو آپ نیکسٹ ویک تک اچھی طرح تیار کریں۔ اس کے بعد میں ایک آپ کو چھوٹا سا ٹیسٹ دوں گی، اور آپ لوگوں نے وہ ٹیسٹ لکھ کے مجھے واٹس ایپ کرنا ہے تاکہ مجھے اندازہ آ جائے کتنے لوگ جو ہیں وہ لیکچر سے مستفید ہو رہے ہیں۔ اور آپ لوگ سب بچیاں اس وقت میرے لیکچرز کو دیکھ رہی ہیں یا میری ویڈیو کو، میرے لیکچر
کو دیکھ رہی ہیں یا ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو ان کو چاہیے کہ باقی اسٹوڈنٹس سے بھی اپنی کلاس والوں سے رابطہ کریں، انہیں کہے کہ وہ باقاعدگی کے ساتھ ایجوکیشن کے لیکچرز جو ہیں وہ دیکھیں اور اپنے کمنٹس دیں، اپنا ویوز دیں اور اس کو لائک بھی کریں اور بتائیں کہ آپ لوگوں کو کس حد تک سمجھ میں آ رہی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔